अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने राशिद मिन्हाज शहीद वाला सबक तकरीबन ख़त्म कर लिया है। एक सवाल रह गया था कि राशिद मिन्हाज शहीद के सबक का ख़ुलासा लिखना था। पहले हमने मरकज़ी ख़याल लिखा था। मैंने आपको बताया था कि मरकज़ी ख़याल बहुत छोटा होता है, ख़ुलासा थोड़ा बड़ा होता है। तो ज़रूरी नहीं है जो ख़ुलासा मैंने लिखवाया है वही आपने लिखना है। आप इसको बदल के अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और फिर मैंने कल आपका टेस्ट भी लेना है, जुमे वाला दिन है, तो आपको 2 छुट्टियां हैं। हफ्ते वाले दिन तक आपने मुझे ख़ुलासा लिख के भेज देना है। उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा टेस्ट, ठीक है। कल मैं एक सफ़ा नर्दबान पढ़ा दूँगी और कल आपने टेस्ट में ख़ुलासा करना, ठीक है। तो चलें आज का सबक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कवायद देखें। सिफ़्त की इक़साम, आप पिछली जमात में इसमें सिफ़्त की इक़साम पढ़ चुके हैं। आइए अब इसका आदा करें। आदा का मतलब क्या होता है? दोहराते हैं, ठीक है। हम इसको दोहराते हैं। सिफ़्त किसको कहते हैं? किसी की क्या अच्छी सिफ़्त है? नेक इंसान, सफ़ेद फूल, पीला ज़र्द अंडा, तो इस तरह से सुर्ख सेब, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो इसको हम इसमें सिफ़्त में शामिल करते हैं, या बहुत छोटी क्लास से सिफ़्त के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिफ़्त की बहुत सी इक़साम है, लेकिन यहाँ पर इन 3 के बारे में बताया जा रहा है। सिफ़्त की इक़साम: सिफ़्त ज़ाती, सिफ़्त निस्बती, सिफ़्त अददी, सिफ़्त मिक़दारी। यानी ये 4 इक़साम है जो आज आपने समझनी है। सिफ़्त की हर किस्म के लिए 4-4 मिसालें लिखें। मैंने तो इधर जो पैराग्राफ यहाँ पर जो हैं उनको नीचे कॉपी पे लिखना है, लेकिन आपने ख़ुद से, आज का होम असाइनमेंट होगा कि आपने ख़ुद से इसमें सिफ़्त की यही इक़साम जो हैं, सिफ़्त ज़ाती, सिफ़्त निस्बती, सिफ़्त अददी और सिफ़्त मिक़दारी, ये मुझे करके भेजनी है। और इनका अच्छी तरह इसको समझें, पढ़ें, और इसके बाद आपने इसका भी लिख के मुझे भेज देना है मिसालें। फिर देखें, इबारत से सिफ़्त की इक़साम तलाश करके फ़हरिस्त बनाएं। इबारत का क्या मतलब है कि ये नीचे जो पैराग्राफ सा छोटा सा दिया गया है, इसमें से आपने तलाश करें और फ़हरिस्त बनाएं। मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट कर दिया येलो रंग से, तो आपको समझ आ जाएगी। फिर देखें, सर्द मौसम में गर्म चाय का अपना ही लुत्फ़ है। सर्द मौसम, ये भी इसमें सिफ़्त है। ये क्या है? सर्द मौसम, सिफ़्त ज़ाती, ये क्या है? किसी का ज़ाती है। गर्म चाय भी सिफ़्त ज़ाती है, अपना ही लुत्फ़ है। अरबी लोग इस मौसम में, अरबी लोग निस्बत से है, अरब के साथ निस्बत से वो लोग, निस्बत का मतलब होता है वाबस्तगी की वजह से, तो वो लोग अरब से अरबी, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, ईरान से ईरानी, रूम से रूमी वगैरह। तो सिफ़्त निस्बती में अरबी लोग सिफ़्त निस्बती में आएगा। इस मौसम में कसरत से मदनी खजूर। अब देखें, एक और सिफ़्त आ गई है, मदनी खजूर। मदीना से वाबस्तगी से ये खजूर मदनी खजूर कहलाई है। इराक़ी खजूर भी कह सकते थे हम इसको, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं मुल्तानी आम है, बहुत मज़े के हैं, तो ये मदनी खजूर, ये भी क्या है? सिफ़्त निस्बती है। कसरत से मदनी खजूर। और ईरानी कहवा एक और चीज़ है, ये भी सिफ़्त निस्बती में आ गया। ईरानी कहवा, ईरान का कहवा बहुत मशहूर है, बहुत खुशबूदार और अच्छा होता है, और अरब लोग इसको भी शौक़ से पीते हैं। तो अरबी लोग इस मौसम में कसरत से मदनी खजूर और ईरानी कहवा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सर्दियों के मौसम में अरबी लोग सर्दियों के मौसम में कसरत से, बहुत ज़्यादा, कसरत का मतलब है ज़्यादती से ज़्यादा, खजूरें, मदनी खजूर और ईरानी कहवा इस्तेमाल करते हैं। मैं ख़ुद उम्रे पे गई थी, हालांकि गर्मियाँ थी, लेकिन मैंने उनको देखा कि वो हर मौसम में खजूर बहुत खाते हैं, और काली चाय या कहवा भी वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
درجن بھر کھجور اور سیر بھر کہوا تو ایک نشست میں ہی پی جاتے ہیں۔ اب دیکھیں درجن کیا ہے؟ 12 چیزیں۔ یہ کیا ہے؟ عدد ہے۔ 12 کیا ہے؟ عدد۔ تو یہ آئے گا صفت عددی، ٹھیک ہے۔ درجن بھر کھجوریں اور سیر بھر کہوا۔ سیر کیا ہے؟ عدد نہیں ہے، سیر ہے مقدار۔ سیر کیا ہے؟ مقدار ہے، تو صفت مقداری میں آ جائے گا۔ درجن بھر کھجوریں اور سیر بھر کہوا تو ایک نشست میں ہی پی جاتے ہیں۔ یا نشست کا لفظ دیکھیں، نشست کا مطلب ہوتا ہے کہ بیٹھے ہوئے، بیٹھک میں، یعنی کہ ابھی چل پھر نہیں رہے، کہیں گئے ہوئے نہیں، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے وہ 1 کلو پانی کا کہوا اور 1 درجن یعنی 12 ایک کھجوریں تو کھا ہی جاتے ہیں اور کہوا پی جاتے ہیں۔ اس دوران تھوڑا سا پانی پھر کیا ہے؟ خود ہی مجھے بتائیں۔ صفت مقدار، عدد نہیں ہے نا، تھوڑا سا پانی صفت مقداری ہے۔ اور کچھ کھانا بھی کھا لیتے ہیں، کچھ کھانا بھی مقدار ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، پتہ نہیں ہے کتنا ہے، ٹھیک ہے، بھی کھا لیتے ہیں۔ سیر بھر کہوا بھی مقدار ہے، عدد نہیں ہے۔ اگر لکھا ہوتا 1 سیر کہوا تو پھر ہم اس کو عددی میں بھی لا سکتے تھے۔ تو عدد ہے 3، 4، ہفتے کا 5واں روز، اس طرح 12 موسم، تو یہ صفت عددی میں آ جاتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کا خود بھی میں نیچے آپ کو بتاتی ہوں، میں نے نیچے کر دیا ہے، آپ نے خود بھی 4 مثالیں دینی ہیں، صفت ذاتی سے، صفت نسبتی سے، صفت عددی سے اور صفت مقداری سے۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کالا کوا، سفید کپڑا، خوبصورت چاند، یہ سب چیزیں صفت ذاتی ہیں۔ صفت نسبتی کسی بھی ملک کا نام لے کر، ملتانی کھسا، ٹھیک ہے، پاکستانی لوگ، پاکستانی جھنڈا، عربی لوگ، صحرا کا جہاز، اونٹ کو کہا جاتا ہے صحرا کا جہاز، جہاز کی نسبت سے، تو یہ ساری چیزیں صفت نسبتی میں آتی ہیں۔ صفت عددی 1 درجن انڈے، ٹھیک ہے، 3 لڑکیاں، 5 لڑکے، 6 چڑیاں، 12 مہینے، ہفتے کے 7 دن، یہ سب صفت عددی میں ہیں۔ صفت مقداری تھوڑا سا آٹا، تھوڑے سے چاول، 1 پلیٹ کھانا، کیونکہ 1 پلیٹ میں ہمیں پتہ نہیں ہے نا کتنا ہے، تو مقدار ہی ہے، 1 پلیٹ کھانا، پاؤ بھر دودھ، تو یہ ساری چیزیں مقدار میں آ جائیں گی، آسانی سے آپ کر لیں گے۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ اپنی کاپی بنائیں گے، پیپر یہ اسکول کھولیں گے تو میں نے چیک کرنا ہے، اس میں آپ نے نشان حیدر پانے والے شہیدوں کے نام اور ان کی بازار میں تصویریں ہوتی ہیں، تو جتنی آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو سکیں، میں نہیں کہتی کہ آپ کو ساروں کی مل جائیں، کیا پتہ ہو سکتا ہے سب کی نہ مل سکے، لیکن جتنوں کی بھی 10، 12 جتنے بھی شہید ہیں، ان میں سے جتنوں کی بھی آپ کو مل سکتی ہیں، آپ نے اس تصویر کو اچھا سا ہلکی سی گلو لگا کے کاپی پہ پیسٹ کرنا ہے اور نیچے ان کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اتنی زیادہ بے شک تفصیل نہ لکھیں، تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے تصویریں لگائیں اور ان کے نام لکھیں۔ یہ دیکھیں میں نے اب کام کیا نیچے کاپی پہ، قواعد صفحہ نمبر 39، صفت کی مثالیں اور صفت، ایک طرف لکھا ہے مثالیں اور ایک طرف صفت لکھی ہے۔ سرد موسم صفت ذاتی، گرم چائے صفت ذاتی، عربی لوگ صفت نسبتی، مدنی کھجور صفت نسبتی، ایرانی کہوا صفت نسبتی، درجن بھر کھجوریں صفت عدد ہے، سیر بھر کہوا صفت مقداری، تھوڑا سا پانی صفت مقداری، کچھ کھانا صفت مقداری، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے آج کا کام، یہ جو اب کا کام ہے ہوم اسائنمنٹ جو میں دیتی ہوں، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر صفت ذاتی، عددی، مقداری اور نسبتی کی 4 مثالیں خود سے لکھ کے مجھے دے دیں، ٹھیک ہے۔ آرام سے لکھا کریں،
سارا لیکچر سن لیا کریں، اس کے بعد باقی سارے اور لیکچر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 1-1:30 بجے کلاس ختم ہوتی ہے، تو تب تک بے شک نہ بھیجیں، اس کے بعد آرام سے کھانا وانا کھائیں، سو جائیں، اٹھ کے شام کو کام کر لیا کریں، اور رات 8 بجے سے پہلے پہلے یہ کام آپ مجھے بھیج دیا کریں، میں آپ کی حاضری لگا دیا کروں گی۔ اور فضول کے سوال نہ کیا کریں کہ سمجھ نہیں آیا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اس کو میں ابھی لکھ کے بھی بھیجوں گی کہ آپ نے ہر صفت کی 4 مثالیں لکھنی ہیں۔ پھر بھی آپ پوچھتے ہیں۔ چلیں اب ہم خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ آخری سوال ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور کاپیوں پہ اتار لینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی طرف سے بھی خلاصہ لکھنے کی کوشش کریں، یا کوئی چیز جس میں آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو شامل کریں۔ راشد منہاج شہید کا خلاصہ لکھیں۔ یہ دیکھیں، میں بڑا کر کے دکھاتی ہوں۔ اب ہم لکھنا شروع کر رہے ہیں۔ نیچے جواب ہے۔ راشد منہاج 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کو بچپن سے ہی فضائیہ میں جانے کا شوق تھا۔ ایک دن وہ ہسپتال میں داخل تھے تو ملک کے صدر بھی اسی ہسپتال میں تھے، تو فضائیہ کے سربراہ ان کی عیادت کرنے آئے، تو راشد نے ضد کی کہ وہ ان سے ملیں گے۔ کن سے ملیں گے؟ صدر سے نہیں، بلکہ فضائیہ کے سربراہ سے۔ انہوں نے فضائیہ کے سربراہ سے جا کر کہا کہ میں بھی ایئر مارشل بنوں گا۔ بے شک یہاں پر آپ تھوڑا سا، میں نے ساری چیزیں خود ہی نہیں لکھی تاکہ آپ بھی لکھیں، یہ بھی لکھ دیں کہ بچپن میں ان کے پسندیدہ کھلونا جہاز ہوتا تھا، اور وہ جہاز کی آواز سن کر رک جاتے تھے۔ یا آپ نے اب خود اس میں شامل کرنا ہے کہ میں بھی ایئر مارشل بنوں گا۔ راشد میں کام کرنے کی لگن۔ اب دیکھیں میں نے یہ پیراگراف میں لکھی ہے مختلف چیزیں، تو آپ نے بھی اگلا پیراگراف شروع کرنا ہے۔ یہ میں نے کمپیوٹر سے لکھ رہی ہوں، تو اس لیے میں نے کونے سے شروع کرنا پڑا ہے۔ آپ کمپیوٹر سے نہیں لکھ رہے ظاہر ہے، تو آپ نے راشد کو درمیان میں لکھنا ہے۔ اگلا پیراگراف جو شروع کریں گے تو درمیان سے شروع کریں۔ راشد میں کام کرنے کی لگن اور آگے بڑھنے کا شوق بھی غیر معمولی تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے اساتذہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بہت لائق، بہت ہونہار تھے۔ اور اگست 1971، یہ 71 لکھا ہوا ہے اس طرح کر کے، کو ان کا خواب پورا ہوا۔ یہ اردو جو ہے کی بورڈ میں 71 ایسے لکھتے ہیں۔ 71 کو ان کا خواب پورا ہوا اور وہ پائلٹ بن گئے۔ 20 اگست کو راشد کی پہلی تنہا فلائٹ تھی، یعنی وہ سب کچھ سیکھ چکے تھے، تو انہوں نے اپنی یہ فلائٹ اکیلے اڑانی تھی، تنہا فلائٹ تھی راشد نے۔ اب یہ تھی میرا خیال میں نہیں لکھا گیا کی بورڈ سے، اور رے ساتھ مل گیا، تو آپ نے علیحدہ علیحدہ سے لکھنا ہے۔ فلائٹ تھی اور راشد کو علیحدہ کر دینا ہے۔ راشد نے جہاز کو رن وے پر چلانا شروع کیا تو مطیع الرحمن نے خطرے کا سگنل دیا، یعنی آگے آ کر جہاز چل رہا تھا، سرخ جھنڈی لگائی۔ وہ رک گئے کہ پتہ نہیں، انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں جہاز میں کیا خرابی ہے، یہ کیوں مجھے روکنا چاہتا ہے، لیکن اس نے جہاز کے رکتے ہی چھلانگ لگائی لکھ لیں، چھلانگ لگائی اور پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ کیا کیا؟ پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ اور پھر فوراً ہی ان کو کہا کہ مطیع الرحمن غدار تھا اور جہاز کو دشمن ملک لے کر جانا چاہتا تھا، یعنی اب ان پر کھل گیا، یعنی ظاہر ہو گیا راشد منہاج پر کہ یہ اس لیے آیا ہے کیونکہ اس نے اپنے دوستوں کو فوراً فون کرنا شروع کر دیا تھا کہ میرے بچوں کو انڈین ایمبیسی لے جاؤ، ادھر پناہ دو، اور خود اس کو کہا کہ جہاز کا رخ بھارت کی طرف، یعنی دشمن ملک لے کر جانا چاہتا تھا۔ جب راشد کو اس کی اصلیت کا پتہ چلا، یہ جیم بے جب اور پھر راشد علیحدہ لکھیں۔ جب راشد کو اس کی اصلیت کا پتہ چلا کہ وہ وطن کے ساتھ غداری کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا، کیا سوچا آخر میں؟ ہم اب تک زندہ نہیں رہ سکے، موت تو ایک بار آنی ہے، پھر کیوں نہ یہ زندگی ہم وطن اور ملت پر قربان کر دیں۔ تو آپ نے اس کو صحیح کر کے لکھنا ہے، بک سے دیکھ کے کیا لکھا ہوا ہے وہ الفاظ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟
ہم ہمیشہ تو زندہ نہیں رہ سکتے، موت تو ایک بار آنی ہے، پھر کیوں نہ زندگی ہم اپنے وطن اور ملت پر قربان کر دیں۔ یہ کرنا تو آسان ہے، اس کو آپ نے انورٹڈ کوماز میں لکھنا ہے۔ یہ کہہ کر راشد نے وہ آلہ دبا دیا جو جہاز کو نیچے لے کر جاتا تھا۔ اس دوران آپ نے لکھنا ہے کہ ان دونوں میں بہت ہاتھا پائی ہوئی اور راشد نے ہمت نہ ہاری اور مقابلہ کیا اور جہاز کا وہ آلہ دبا دیا جو جہاز کو لے کر نیچے جاتا تھا۔ طیارہ تیزی سے نیچے کی طرف آنے لگا اور تباہ ہو گیا، یعنی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد سے یہ آواز سنائی دے رہی تھی انہیں اپنے ارد گرد سے یہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک بہت اچھا ملی نغمہ نورجہاں نے گایا ہے۔ اے رائے حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ بہت پیارا نغمہ ہے، تو ان کو سنائی دے رہا تھا یا محسوس ہو رہا تھا کہ اے رائے حق کے شہیدو، اے سیدھی رستے پر اللہ کی راہ پر چلنے کے والے شہیدو، وفا کی تصویر ہو، تم ہی وفا کی تصویر ہو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، وطن کی ایک ایک ہوا تمہیں سلام کہتی ہیں۔ وہ نشان حیدر پانے والے سب سے کم عمر شہید ہیں۔ سب سے، یہاں پر آپ نے لکھنا ہے سب سے، یہ دیکھیں جلدی میں یہ سب اور سے اکٹھا لکھا گیا، آپ نے علیحدہ علیحدہ کر کے لکھنا ہے۔ وہ نشان حیدر پانے والے سب سے کم عمر شہید ہیں، انہیں وطن کی اس خدمت پر نشان حیدر دیا گیا۔ انہیں وطن کی اس خدمت پر، یعنی اپنی جان قربان کرنے پر لکھ لیں، نشان حیدر دیا گیا، ہمیں ان پر ہمیشہ ناز رہے گا۔ تو یہ دیکھیں بیٹا، یہ خلاصہ ہے، تو آپ نے اس میں تھوڑا سا رد و بدل کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے تو کر لیں، اس کو اچھے سے لکھیں اور یاد کریں، اور پھر اسی کا میں نے جمعے کو ٹیسٹ لینا ہے۔ جمعے کو میں لکھ دوں گی اور ہفتے والے دن آپ نے اس کو سبمٹ کرا دینا، ٹھیک ہے؟ تو منڈے کو جب ہم ملیں گے بیشک تب میں اس کے نمبر لگا کے بھیج دوں گی، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ یہ آپ کا جمعے کے دن کا ٹیسٹ ہے، اور آج کے دن آپ نے کیا لکھنا ہے؟ آج کے دن آپ نے چار مثالیں لکھنی ہیں ہر چیز کی، صفت ذاتی کی بھی 4، صفت نسبتی کی 4 مثالیں، صفت عددی کی 4 مثالیں، اور صفت مقداری کی 4 مثالیں، ٹھیک ہے؟ اپنا کام شام اسکول کا سارے لیکچر جب ختم ہو جاتے ہیں اچھی طرح سے ہر لیکچر کو سنیں، اس کے بعد آپ مجھے میرا کام رات 8 بجے تک 8-9 بجے تک بھیج دیا کریں۔ شکریہ، بس آج کا کام اتنا ہی تھا۔ اچھے سے خلاصے کو یاد کریں، یہ بہت اہم ہے۔ اللہ حافظ۔